बाजी, आपको खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करें। मेरा घर मत तोड़ें। मैंने जानबूझकर रोने का ड्रामा किया। मेरी अपनी बड़ी बहन मेरी दुश्मन बन गई और मेरे शोहर पर डोरे डालने लगी। और फिर मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर बाजी से शादी कर ली। मगर मैं खुश थी, क्योंकि बाजी को मेरे शोहर की असलियत का पता नहीं था, वरना वो कभी उससे शादी न करती। और वही हुआ। शादी की रात गुजरी तो अगले दिन वो भागते हुए आई और मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे उस शख्स से आज़ाद करा दो। अगर मुझे पता होता कि वो बाजी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मेरा घर न तोड़ें। पसीने से शराबोर चेहरा, खौफ से कांपता जिस्म, दिल की धड़कनें बेकाबू सी थी। जब मेरी आंख डर से खुली थी, मेरी जुबान पर ये अल्फाज थे, बाजी, खुदा के लिए मेरा घर न तोड़े, मुझ पर तरस खाएं। ये अल्फाज किसी तीर की तरह मेरे सीने में पैवस्त हो गए और उस तकलीफ ने मुझे बेचैन करके रख दिया। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? आज भी मेरी आंख उसी खौफ से खुली थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही और अपने ही अंदर सिमटने लगी कि आखिर ये खौफ, ये डर अब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता। किस्मत ने जितना बुरा मेरे साथ करना था कर लिया, अब मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है? क्यों बार बार ये ख्वाब आते हैं और मेरी रूह तक को हिला देते हैं? आखिर क्यों मैंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए महसूस किया कि मेरा माथा पसीने से भरा हुआ था? मैं फौरन उठी और अपने दुपट्टे से अपना माथा साफ करने लगी। मैं पसीना साफ करने के साथ साथ अपने चेहरे पर फैले खौफ को भी साफ कर रही थी। गहरी सोचों ने मुझे अपने घेरे में ले रखा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने मुझे उन सोचों से आज़ाद कर दिया। मैंने अपना दुपट्टा रखा और दरवाजे की तरफ गई। कौन है? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। अरे मैं हूँ, गजाला खाला। दरवाज़ा खोलो बेटी। मैं गजाला खाला की आवाज़ सुनकर मैं तो जिस्म में जान आ गई थी। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, फ़ौरन से गजाला खाला के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया? इतना क्यों डरी हुई है? सब खैर तो है? गजाला खाला ने मुझे सहलाते हुए बहुत मोहब्बत से पूछा था। मैं बुरी तरह से कांप रही थी। तभी गजाला खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और एक पानी का गिलास हाथ में थमाते हुए कहा, लो पानी पियो और सुकून का सांस लेकर मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्या वो आया था? गजाला खाला के सवाल से मेरा रंग उड़ गया। खौफ के मारे हाथ से पानी का गिलास जमीन पर जा गिरा और मैं बौखलाते हुए कहने लगी, गजाला खाला, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। खुदा के लिए मुझे अपने घर ले चलो। मुझे भी इस घर में अकेले नहीं रहना। अच्छा अच्छा, ले चलूँगी, तुम फिक्र न करो। बताओ तो हुआ क्या है? कुछ देर सांस लेने के बाद मैंने ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा, खाला, उसे क्या पता? उसने मेरा घर नहीं उजाड़ा। उसने अपना घर बसने से पहले ही उजाड़ लिया है। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? ये क्या उलट पुलट बोलती जा रही हो? जब खाला ने मुझे कंधे से हिलाते हुए पूछा तो मैं अपनी होश संभालते हुए बोली, कुछ नहीं खाला, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। ये भयानक ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जब से मेरी अपनी बहन ने मेरे घर पर डाका डालने का सोचा था, तब से अब तक मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मैं जानती थी सब हकीकत के बारे में। फिक्र तो सिर्फ मुझे अपनी बहन की। वो मेरी अपनी सगी बहन थी और अपनी होते हुए उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बस यही सोच मुझे दिन रात परेशान रखती है और रात भयानक ख्वाब मेरी जान नहीं छोड़ते। खाला ने मेरी बात सुनी तो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, देखो, सब भूल जाओ। तुम जानती हो कि जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी तुमने जितनी हिम्मत करनी थी कर ली, जितना समझाना था समझा लिया। अब जब तुम्हारी अपनी बहन को कुछ लिहाज नहीं रहा, फिर पीछे बात क्या रह जाती है? क्यों खुद को हल्कान किए हुए हो? खाला की बात सुनकर अचानक से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। ये सोचते हुए नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये सोचते हुए कि अब जो आप ही के साथ होगा वो उन्हीं के फैसले की भयानक सजा होगी। मुस्कुराने की वजह पूछते हुए गजाला खाला ने कहा, क्या बात है? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तू उल्टा मुस्कुरा रही हो। तू मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं खाला, बस कुछ पुराने जख्म याद आते हैं तो दिल भर आता है और अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। बस यही सब मेरे अंदर चल रहा है। हाँ, तो यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर हकीकत क्या है? तुम क्यों इस तरह कर रही हो? एक पल में तुम अपने शोहर का बिछड़ जाने का दुख मनाती हो तो दूसरे पल में तुम उसे दूर होने की खुशी मनाने लगती हो। आखिर ये सब क्या है? कुछ नहीं खाला, बस मैं पागल हो गई हूँ। इतना कहते हुए मैं मुस्कुराई और अपनी जगह से उठी। आंसू साफ किए, मुंह हाथ धोया और खाला के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आई। अब मैं उस वक्त के इंतजार में थी, कब आप ही भी मेरे पिछले शोहर से निकाह करें और कब आप ही को अपने किए की सजा मिले। ये बात हकीकत थी कि मुझे आप ही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आप ही ने जो मेरे साथ किया था, आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ।
جو دکھ مجھے آپ ہی نے دینا تھا وہ دے چکی تھی۔ اب وہ اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتائیں گی۔ مجھے اس بات کا انتظار تھا اور آج میں انتظار بھی ختم ہو گیا۔ جو مجھے آپ ہی نے پیغام بھیجا کہ وہ آج میرے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اپنی اگلی زندگی خوشگوار گزاریں گی۔ مجھے میسج سن کر ہنسی تو بہت آئی تھی، لیکن میں اسی لمحے فضول سوچوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج ہی میں ایک بہت اچھی کمپنی میں انٹرویو دے کر آئی تھی اور میں اس میں سلیکٹ بھی ہو گئی۔ یہ میرے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھا۔ میری زندگی سنورنے والی تھی۔ اب میں جو شادی کر سکتی تھی، اپنا فیوچر بنا سکتی تھی، بس یہی سوچ میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آپ ہی کے پیغام کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا، بس اس انتظار میں تھی کہ کب آپ ہی قدم اٹھائے اور کب انہیں اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ میں سوچا سو وہی ہوا۔ آپ ہی نے اسی رات میرے سابقہ شوہر سے نکاح کر کے مجھے تصاویر بھیجی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھے سب دیکھ کر تکلیف پہنچے گی، حالانکہ میں ساری حقیقت سے بخوبی واقف تھی اور بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ آپ ہی پر محبت کا بوت اب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، بہت جلد اتر جائے گا۔ میں نے آپ ہی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ ہی نے میری ایک نہ سنی اور اپنی مرضی کی۔ وہ سمجھتی تھی شاید میں وہ سکون انہیں نہیں دینا چاہتی تھی جن سکونوں میں رہ رہی ہوں۔ سب کو یہ لگتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی، یا میرا رب جانتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرے مجھے اپنی بہن کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میری بہن کیسی ہوگی، اور سب سے زیادہ مجھے یہ پریشانی سوچ کر ہو رہی تھی کہ جب میری بہن کے اوپر میرے سابقہ شوہر کے کیے کا اثر ظاہر ہوگا تو وہ کیا کرے گی۔ اس پر تو تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ میرا نام مہک ہے، میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک سبزی فروش تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں محلے کے کچھ گھروں میں کام کر کے چند پیسے کما لیتی اور ابا کے ساتھ گھر چلانے میں ان کا بخوبی ساتھ دیتی۔ اماں ابا کی زندگی بہت پیار محبت سے گزر رہی تھی، کمی تو صرف اولاد کی تھی۔ ابا اماں کی شادی کے 3 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے نورین رکھا، وہ جو اماں کے ویران گھر میں روشنی کا سبب بنا۔ پھر اگلے سال اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا جو میں تھی، چھوٹی تھی، اور نورین آپ ہی مجھ سے بڑی تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنے گھر کی رونق تھی۔ ابا اور اماں ہر ممکن کوشش کرتے ہماری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور آپ ہی کو سلائی کڑھائی سیکھنے کا، اس لیے اماں نے ہمیں اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بچپن سے اپنی کلاس میں اول نمبر پر آتی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اور آپ ہی سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے کی شوقین تھی، اسی لیے وہ اس کام میں بہت اچھی تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے کاموں میں بہت ماہر تھی۔ میں اگر اسکول میں اول آتی تو آپ ہی اپنی سلائی کڑھائی کے کام میں ہمیشہ اول رہتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ہم دونوں بہنیں جوان ہوتی گئی۔ اماں ابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور گھر کی رونق ہم دونوں بہنیں ہی تھی۔ مجھے کھانے پینے کا بھی بہت شوق تھا، ہر وقت کھاتی پیتی رہتی، اور میں جتنا کھاتی اتنی ہی سمارٹ رہتی، اور آپ ہی جتنا کم کھاتی اتنی زیادہ موٹی ہوتی جاتی۔ ہر وقت وہ سمارٹ ہونے کی سوچ میں ڈوبی رہتی، مگر پھر بھی وہ سمارٹ نہیں ہو پاتی۔ اکثر وہ مجھ سے جیلس ہو کر کہتی، تم کتنا کھاتی رہتی ہو سارا دن لیکن موٹی نہیں ہوتی، اور میں تو کھانے کے قریب سے بھی گزر جاتی ہوں تو لگتا ہے کھانا مجھے ہی لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے میرے جسم کے ساتھ جو بلا وجہ پھولتا ہی جا رہا ہے۔ اکثر ملنے والے آتے تو اماں سے کہتے کہ مہک بہت پیاری لگتی ہے، سمارٹ سی، اور نورین کھا کھا کر پھیلتی جا رہی ہے۔ نورین آپی کو یہ بات بہت بری لگتی، وہ غصے سے مہمانوں کے قریب سے اٹھ کر اندر چلی جاتی اور رونے لگتی۔ آپی کو سمجھاتی کہ ایسے باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، بس کچھ لوگوں کا جسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی بھوکا رہے اتنا ہی پھولتا ہے۔ اماں اکثر آپی سے کہتی، تم بھی کھایا پیا کرو تو پھر خود ہی تمہارا جسم اسمارٹ ہو جائے گا، بھوک کی وجہ سے تمہارا جسم پھولتا جا رہا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی، اسی دوران میری اچھی جگہ سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی۔ جو بھی رشتہ آپ ہی کے لیے آتا وہ آپ ہی کو دیکھ کر انکار کر دیتے اور مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیتے۔ آپ ہی مجھ سے اچھی خاصی جیلس ہونے لگی، ہمارے گھر میں دشمنیاں پلنے لگی۔ بظاہر تو آپ ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا بہت احساس کرتی تھی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے میرے خلاف محاذ تیار کیا ہوا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابا آپ ہی کو لے کر بہت پریشان رہتے، اکثر ہی ابا اماں سے یہ بات کہتے کہ وہ بہت بڑی ہے، پہلے اس کا رشتہ ہو جاتا تو اچھی بات تھی۔ مہک کے تو رشتے بہت آتے ہیں، اس کا رشتہ کرنے میں تو ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر نورین اپنی وجہ سے مات کھا رہی ہے۔ کاش کہ نورین بھی اپنے جسم کا خیال رکھتی، اتنی موٹی نہ ہوتی تو شاید اس کی شادی کرنے میں بھی ہمیں کوئی دشواری نہ ہوتی۔ اماں ابا جب یہ باتیں کر رہے تھے، نورین آپی دروازے کے پیچھے کھڑی اماں ابا کی ساری باتیں، ساری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی، میرے بار بار پوچھنے پر بھی جب انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا تو مجھے اماں ابا سے جا کر پوچھنا پڑا
کہ کیا کوئی بات ہوئی؟ نورین آپی بہت رو رہی تھی۔ تب ابا نے کہا کہ کچھ نہیں، بس میں اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہوں، اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، شاید اس نے سن لی ہو۔ میں نے نورین کو بہت سمجھایا لیکن وہ میری کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسی دوران ابا کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی اور ابا انہی پریشانیوں سے لڑتے لڑتے ایک دن اپنے خالق حقیقی کو پیارے ہو گئے۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری اماں کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ اماں محلے میں لوگوں کے گھروں کا کام کر کے کتنا ہی کما سکتی تھی، میری تو پڑھائی بھی جاری تھی۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کیے بنا شادی کے لیے بھی رضامند نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے آپی کی پریشانی الگ تھی۔ اماں بس اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح آپی اور مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی، اسی لیے ہر وقت مجھے کہتی رہتی کہ شادی کے لیے ہاں کر دو، عمر گزر گئی کوئی ہاتھ نہیں تھامے گا۔ اسی دوران بہت سارے رشتے آتے لیکن جو بھی آتا وہ میرے لیے آتا۔ آپ ہی پھر تنہا رہ جاتی۔ گھر کے حالات بہت خراب ہونے لگے تھے۔ ابا کے ایک دوست جو کہ ابا سے چھوٹے تھے، ان سے کچھ ادار ابا نے لے رکھا تھا۔ اپنے ادار کی مانگ کرتے کرتے ان کی نظر مجھ پر ٹک گئی۔ انہوں نے اماں سے ایک معاہدہ کیا کہ آپ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو تو آپ کے شوہر نے جتنا قرض مجھ سے لیا ہوا ہے میں وہ سب معاف کرنے کو تیار ہوں۔ جب میرے پاس یہ بات پہنچی تو مجھے یہ بات رتی بھر بھی ہضم نہ ہوئی۔ میں نے اماں سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت بھی اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ لالچی انسان اپنے پیسے کی آڑ میں مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ان پڑھ جاہل سا ہے اور میں پڑھی لکھی ہوں۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے خود نوکری کروں گی، آپ کو اور آپی کو اچھے سے سنبھال سکتی ہوں، اپنا گھر چلا سکتی ہوں، اسی مجھے کسی بھی ایسے کھوکھلے سہارے کی ضرورت نہیں ہے جو شادی کے بعد میری زندگی عذاب میں ڈال دے۔ میری بات اماں اور آپی سے برداشت نہ ہوئی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد آپی پریشان سی رہنے لگی۔ اماں سے ہر وقت کہتی رہتی چلو میری شادی تو میرے موٹاپے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، آپ مہک کی شادی کر دو، وہ تو پہلے گھر کی ہو، اس طرح گھر سے بوجھ بھی کم ہوگا۔ میں آپی کی بات سنتی تو غصے میں آ جاتی اور میری اسی بات پر آپی سے ناراضگی ہو جاتی کہ کیسے پڑھو گی، کیسے اپنی تعلیم مکمل کرو گی، کمانے والا تو کوئی ہے نہیں، میری کمائی سے گھر کا گزر بسر ہو جائے وہی بہت ہے، میں اب تمہیں اور میں اب تمہیں اور نہیں پڑھا سکتی۔ آج اماں نے بہت بری طرح سے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں آنسو بہانے لگی، پھر میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ میں بھی کام کر کے اپنی تعلیم مکمل کروں گی لیکن اس جاہل انسان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کبھی نہیں کروں گی۔ میرے مسلسل انکار پر اماں اور آپی پریشان رہ گئی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں اماں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جو پیسے کماتی اسی سے اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرتی۔ یوں میں اپنی عزت کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بلبوتے پر اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جنہوں نے قرض لینا تھا وہ ہر وقت گھر کا دروازہ بجاتے اور اپنی رقم مانگتے۔ میں سب سے کہہ دیا تھا کہ جیسے میری نوکری لگے گی میں ان سب کا ادار چکا دوں گی، مگر وہ انسان جو مجھ پر نظر ٹکائے ہوئے تھا کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس قدر پریشان کر دیا کہ اماں نے اس کے ہاتھوں تنگ آ کر میرا رشتہ اسی کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں پڑھی لکھی تھی، مجھے بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے لیے جو فیصلہ اماں نے اور آپی نے کیا تھا وہ سراسر غلط تھا، لیکن اماں بار بار مجھے یہی سمجھاتی کہ وہ بہت امیر ہے، اچھی خاصی مالدار شخصیت ہے، تم خوش رہو گی تو ہمارے پیچھے ہم لوگ بھی خوش رہیں گے۔ اماں کا مطلب تھا کہ میں اس گھر میں جا کر راج کروں گی تو اسی بہانے آپی کی قسمت بھی کھل جائے گی۔ اماں بیمار رہنے لگی۔ اپنی بیماری کا واسطہ دیتے ہوئے اماں نے مجھے اس انسان سے شادی کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ شادی کے شروع دنوں میں سلیم نے اپنا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رکھا ہوا تھا، مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل سے سلیم کو قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کی محبت دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بننے لگی۔ وہ مجھ سے عمر میں کئی زیادہ بڑا تھا لیکن امیر اور دل کا بہت اچھا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے کیونکہ اس کی وجہ سے میرے میکے والوں کے لیے آسانیاں بنے گی، میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے دل سے اپنا شوہر مان لیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کس قدر بے ایمانی چھپی ہے، وہ کس قدر ظالم انسان تھا۔ یہ تو کچھ مہینے اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا۔ میں جب بھی سلیم کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی تو میری ماں مجھے سلیم کے ساتھ کچھ دے کر بہت راضی ہوتی اور کہتی کہ دیکھا میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے دل کی بات اپنی اماں اور آپی سے نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں بیمار رہتی ہے اور وہ میرا صدمہ کبھی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں آپی کا دکھ بہت اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جتنی دکھی ہے اس کے دکھ میں اور اضافہ نہ کروں تو بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی مجھ سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھتا تو میں تعریفوں کے پل باندھتی اور خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہتی۔ کبھی کبھی میں اماں سے یہ ضرور کہتی کہ آپ نے اور آپی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بات سن کر فوراً سے آپی کہتی اتنا تو وہ تمہیں خوش رکھتے ہیں، اتنا دولت مند ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم تو شروع سے ہی اسے ان پڑھ جاہل سمجھتی ہو، یہی وجہ ہے کہ تم نے آج بھی اسے دل سے قبول نہیں کیا، اسی لیے اس میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرتی رہتی ہو۔
میں جب بھی سلیم کے بارے میں کوئی بات کرنے لگتی تو آپ ہی مجھے جھاڑ دیتی۔ وہ سمجھتی ہوں کہ شاید میں دل سے اسے پسند نہیں کرتی، اسی وجہ سے میں اس کی برائی کرتی ہوں۔ حالانکہ سچائی کیا تھی یہ میں ہی جانتی تھی یا میرا رب جانتا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ کر رہے۔ میں اپنی بہن کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سلیم کو بہت منت سماجت کر کے منایا تھا کہ وہ آپی کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے۔ بظاہر سلیم سب کے سامنے بہت اچھا بنتا تھا، اس نے کبھی کسی کو یہ احساس ہونے نہیں دیا تھا اس کا اور میرا رشتہ کیسا ہے۔ دن کے وقت سلیم کسی نیک انسان سے کم نہیں لگتا تھا، لیکن رات کے وقت جب میں سلیم کی حقیقت دیکھتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی، خوف آتا، میں پوٹ پوٹ کر روتی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، کیا میں کچھ کر بھی سکتی تھی؟ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور میں امید سے بھی تھی۔ اب میں کہاں جاتی، کیا کرتی؟ ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ بہن تھی، وہ بھی میرے در پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، سارا دن مسکراہٹ جیسے چہرے پر رکھ کر گزارتی، لیکن راتیں میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں کسی سے اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ ہی جب بھی سلیم کی تعریف کرتی تو میں کہتی، آپ ہی یہ سب وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے، آپ کچھ نہیں جانتی۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو جاتی اور وہ ہمیشہ کی طرح سر جھٹک کر کہتی، تمہیں تو اس بندے کی نیکی نظر نہیں آتی، وہ کتنا اچھا اور محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ میرا شوہر ہوتا تو میں تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتی۔ آپ ہی کی یہ باتیں مجھے حیران بھی کرتی اور دکھ بھی دیتی، لیکن میں سوچتی اگر وہ آپ ہی کا شوہر ہوتا تو آپ ہی ایک لمحہ بھی برداشت نہ کرتی، مگر زبان سے کچھ نہ کہتی، دل ہی دل میں اسے جواب دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا جو میری ہو بہو کاپی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی۔ بیٹی کی پیدائش سے پہلے کئی دفعہ دل چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر دوں، لیکن جب اللہ نے بیٹی دی تو زندگی قیمتی لگنے لگی۔ میں نے سوچا کسی کو نہ صحیح مگر اس بچی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے اس کے لیے جینا شروع کیا۔ سارا وقت عائزہ کے ساتھ گزرتا، وہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ میں راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اولاد دی۔ میری راتیں سکون میں آنے لگی تھی۔ سلیم چاہتا تھا کہ میں عائزہ کو آپی کے پاس سلا کر رات اس کے ساتھ گزاروں۔ جس سکون کی وہ بات کرتا تھا میرے لیے وہ عذاب تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں بہت ڈرتی تھی سلیم کے پاس جانے سے، اس لیے عائزہ کا بہانہ بنا کر الگ کمرے میں رہنے لگی۔ عائزہ رات بھر جاگتی تھی اور میں اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ دن میں کچھ نہیں بولتا لیکن رات کو بدتمیزی کرتا، مگر میں بیٹی کی آڑ میں اسے دوری رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے سلیم سے دوری اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری آپی اور سلیم کے درمیان محبت کی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ میں سمجھتی تھی شاید سلیم میرا خیال رکھتا ہے یا بیٹی کی وجہ سے مجھے وقت دے رہا ہے، مگر اندر کی بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ ہی میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے ہی شوہر سے محبت کرنے لگی تھی۔ آہستہ سلیم کا رجحان میری طرف سے ہٹنے لگا۔ میں پھر بھی سمجھ نہ پائی تھی، میں ہر بات کو عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ میں نے آپ ہی کے آگے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ کئی مہینے چھپ چھپ کر محبت کرتے گزر گئے، پھر ایک دن دونوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا اور وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ ہی نے میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ سلیم سے محبت کرتی ہیں اور اسی سے شادی کریں گی۔ آپ ہی کا موٹاپا تھا تو کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے موٹاپے کا بہانہ بنا کر میرے ہی گھر میں آگ لگائے اور میرا ہی شوہر چھین لے۔ میں نے بہت رونا دھونا کیا، سلیم سے بھی لڑائی جھگڑا کیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ سلیم تو غیر تھا، مگر آپ ہی تو میری سگی بہن تھی، انہیں کیسی میری تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرا گھر مت توڑے، مجھے میرے گھر سے مت نکالے، مگر وہ دونوں اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ جتنا میں رو کر کہتی اتنا وہ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب آپ ہی نے سلیم کے ساتھ مل کر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی ننھی بچی کو لے کر اماں کے گھر آ گئی جو مہینوں سے بند تھا۔ میں نے وہی گھر دوبارہ آباد کیا۔ اماں کی سہیلی غزالہ خالہ اکثر میرے پاس آ جاتی، محلے والے بھی میرے حال پر افسوس کرتے۔ چند دنوں بعد سلیم نے طلاق کے کاغذ بھیج دیے اور مجھے اپنے نکاح سے خارج کر دیا۔ لوگ نورین آپی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے، نام تو نورین تھا لیکن گھر کو اندھیر کر رکھا تھا۔ میں سب سنتی اور چپ رہتی۔ مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ آپی سلیم کی حقیقت نہیں جانتی تھی، وہ سمجھتی تھی شاید میں بہت عیش کر رہی ہوں۔ میں نے بار بار انہیں سمجھایا تھا کہ اس شخص سے جان چھڑوا لو، مگر وہ سمجھتی تھی کہ میں حسد کر رہی ہوں یا اپنا گھر بچانے کے لیے اسے برا کہہ رہی ہوں۔ اب میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب آپی کو سلیم کی حقیقت معلوم ہوگی اور پھر وہ پچھتا کر میرے پاس واپس آئیں گی۔ سلیم اچھا تھا یا برا یہ الگ بات ہے، لیکن آپی نے جو کیا اس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ وہ میری اپنی سگی بہن تھی، پھر بھی اس نے میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کے ساتھ محبت کی اور میرا گھر توڑا۔
یہی سوچ کر میرا دل ہر پل دکھ سے بھر جاتا اور میری زبان سے لاشعوری طور پر اس کے لیے بد دعا نکل جاتی۔ طلاق کے پیپرز ہاتھ میں آنے کے بعد میں روزانہ آپ ہی کو بد دعا دیتی اور کہتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا اب وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں نے تو اپنی ماں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کچھ برداشت کیا، اب آپ کب تک برداشت کریں گی؟ میں اس دن کے انتظار میں تھی جب آپ ہی اسے نکاح کرے اور پھر اپنے فیصلے پر ندامت میں خود کو کوسے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم ضائع نہیں کروں گی، میں اپنی اور اپنی بیٹی کے لیے کام کروں گی، کسی جگہ جاب کروں گی تاکہ ایک مستقل آمدنی حاصل کر سکوں اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر سکوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا۔ غزالہ خالہ سے کہا کہ عائزہ کو آج آپ اپنے پاس لے جائیں، مجھے کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جانا ہے۔ غزالہ خالہ نے عائزہ کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور کہا بے فکر ہو، عائزہ تمہاری بیٹی ہے تو میری نواسی بھی ہے، میں اس کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ غزالہ خالہ عائزہ سے محبت کرتی ہیں اور اس کا خیال رکھیں گی، لیکن کبھی میں نے عائزہ کو خود سے دور نہیں کیا تھا، اس لیے جاتے ہوئے دل تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ میں تیار ہو کر انٹرویو کے لیے گئی، میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا اور میں سلیکٹ بھی ہو گئی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ اب میں اپنی زندگی کا ہر خواب پورا کر سکتی تھی، اپنی بیٹی کی ساری خواہشیں پوری کر سکتی تھی۔ آج میرا شادی سے پہلے کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا، میں خوش تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی سے کچھ لوگ ناخوش ہو کر مجھے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکے کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ یہ خط آپ کو نوری ناپی نے بھیجا ہے اور کہا ہے اسے غور سے پڑھ لینا۔ میں نے خط پکڑا، دروازہ بند کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے خط پڑھتی رہی میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس لیے نہیں کہ آپ ہی نے اپنی شادی کا ذکر کیا، بلکہ اس لیے کہ آپ ہی کا فیصلہ بہت جلد ان کے لیے سزا بننے والا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ میں دوبارہ کوشش کی آپ ہی کو سلیم کی حقیقت بتا دوں، لیکن آپ ہی سلیم کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کی، دل کو تسلی دی کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا در حقیقت ان کے لیے یہی سزا ہونی چاہیے، جس سے اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسی بہن کو اس سے اچھی سزا اور کچھ نہیں مل سکتی۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ آپ ہی کب سلیم سے نکاح کرے اور کب سلیم کی حقیقت آپ ہی پر ظاہر ہو جائے، اور آخر کار میرا انتظار ختم ہوا۔ آپ ہی نے سلیم سے نکاح کر لیا۔ میں پریشان تھی کہ آپ ہی بھی سلیم کی حقیقت دیکھیں گی، پھر کیا کریں گی؟ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ یہی سوچے مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہی اور آپ ہی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ صبح آنکھ لگی کہ دروازے پر زوردار دستک نے آنکھ کھول دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا آپ ہی بے حال میں سامنے کھڑی تھی، جو دہلیز پر میرے قدموں میں گر گئی، پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو مہک، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کی بھی گنہگار ہوں۔ میں نے تمہاری ایک نہ سنی، اب مجھے سب حقیقت پتہ چل گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے کیے گئے فیصلے پر شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی ہوں جب تم مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی اور میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ مجھے خدا کے لیے سلیم کے نکاح سے آزاد کرا دو۔ آج مجھے پتہ چلا اور آج مجھے احساس ہے کہ تم نے ایک نفسیاتی آدمی کے ساتھ 2 سال گزارے اور ہمیشہ خوش ہونے کا ڈرامہ کیا، صرف اس لیے کہ اماں کو دکھ نہ پہنچے۔ آپ ہی بہت تکلیف میں تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن میں مطمئن تھی۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی تھی آپ ہی کو سمجھانے کی، لیکن آپ ہی کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ہی بھی مسلسل رو رہی تھی، اپنی سچائی کی دہائی دے رہی تھی۔ اتنا شور سنتے ہوئے غزالہ خالہ بھی ہمارے گھر آ گئی۔ آپ ہی کو میرے قدموں میں دیکھ کر غزالہ خالہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اس کا شوہر اور گھر تو چھین لیا، اب کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے غزالہ خالہ کو چپ کراتے ہوئے کہا خالہ وہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ قید خانہ تھا۔ آج میری خاموشی ٹوٹی، سب لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے۔ سب محلے والے حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ میں حقیقت بتاؤں۔ جیسا میں نے پچھلے کئی سال پردہ ڈال رکھا تھا، میں نے سب کو بتایا کہ میں نے سلیم کے ساتھ شادی مجبوری کے تحت کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سلیم ایک سر پھرا انسان ہے جس کو رات کو بیماری کے دورے پڑتے ہیں اور پاگل پاگل حرکتیں کرتا رہتا ہے اور ظلم ڈھاتا ہے۔ میں نے اپنی قمیض کے بازو پر نشانات دکھائے۔ غزالہ خالہ نے دیکھا اور تڑپ کر رہ گئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سلیم کے ظلم کی کہانی ہے، ہر روز رات کو وہ میرے جسم پر مارتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ کہنے لگی پہلے دن کیوں نہیں بتایا اپنی ماں کو کہ وہ نفسیاتی مریض ہے؟ میں نے غزالہ خالہ کو کہا کہ بہت دفعہ کوشش کی آپ ہی اور اماں کو سمجھانے کی، لیکن وہ کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتی۔ یہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں پہلے دن سے سلیم کو پسند نہیں کرتی، اس لیے خامے نکالتی ہوں۔ میں دل کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ میں خاموشی اختیار کر لی، یہ میرا نصیب تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن میرا نصیب جیے، اس لیے میں بار بار آپ ہی سے فریاد کرتی رہی کہ میرا گھر مت توڑے، حالانکہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں ایک بچی کی ماں تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ نفسیاتی مریض کے ساتھ میری بچی ایک لمحہ بھی گزارے۔
میں سلیم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا کام آسان ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی سلیم کی محبت میں گرفتار ہے۔ ایک طرف میری آزادی تھی اور دوسری طرف آپ ہی کی بربادی۔ میں کبھی نہیں جانا تھا۔ میں نے آپ ہی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں پر محبت کی اندھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے سر پر محبت کا بوجھ سوار تھا، اس لیے انہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ ہی سمجھتی تھی کہ میں ان کی دشمن ہوں۔ جو خوشیاں اور سائشیں میری زندگی میں ہے وہ میں آپ ہی کی زندگی میں نہیں آنا دینا چاہتی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں خوش ہونا اور سلیم کے ساتھ زندگی گزارنا صرف دکھاوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں اپنے کیے گئے فیصلے پر شرمندہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سلیم کی بیماری پر پردہ ڈالا اور خوشگوار زندگی کا ناٹک کیا۔ میری بات سن کر محلے والے حیران ہوئے اور ہر بندہ آپ ہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی سر جھکائے ندامت کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہی آپ ہی کی سزا تھی۔ دن چڑھتے ہی سلیم کا دورہ ختم ہو گیا۔ صبح گھر میں آپ ہی کو نہ پایا تو دل ملا اٹھا۔ سیدھا ہمارے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت دی اور سر پر غصہ۔ آپ ہی اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ میں نے کہا، خبردار سلیم، اگر تم نے میرے گھر قدم رکھا تو بہت برا ہوگا۔ وہ چلایا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، ہٹو۔ سلیم کو ڈرا دھمکا کر محلے والوں کی مدد سے گھر سے نکال دیا۔ پولیس میں رپورٹ کرائی۔ میں سلیم سے نہیں ڈرتی تھی، نہ کسی اور بات کا خوف تھا۔ میں بہت مضبوط تھی، میرے ساتھ میری بچی کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے سلیم پر کیس دائر کیا، اپنی بیٹی اور آپ ہی کو اس کے شر سے محفوظ کرایا۔ عدالت نے میری اپیل منظور کی۔ آپ ہی کو اپنے ساتھ رکھا۔ آپ ہی بھی اب میری بیٹی سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ سب غلط کیا تھا تو پوٹ پوٹ کر روتی ہے اور مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ ہم نے پچھلی باتیں بلا دی اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں ایک لڑکے روحان نے مجھے پرپوز کیا۔ روحان نیک دل انسان تھے۔ میں نے روحان سے شادی کر کے بہت خوشی پائی۔ روحان نے میرا اور میری بیٹی کا خیال رکھا۔ میں نے روحان کے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کا انتخاب کیا۔ آپ ہی کی شادی ہوئی۔ آج ہم دونوں بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاری ہیں۔ میں ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و موضوع کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔